बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पेश खिदमत है शौकत थानवी का मज़ाहिया मज़मून क्रिकेट मैच। बाज़ दोस्तों ने सियालकोट चलने को कहा तो हम फ़ौरन तैयार हो गए, मगर जब ये मालूम हुआ कि इस सफ़र का मकसद क्रिकेट मैच है तो यकायक सांप सूंघ गया। सफ़र का तमाम वलवला एक बीती हुई याद की नज़र होकर रह गया। अब लाख लाख सब पूछते हैं कि चक्कर आ गया है, फालज गिरा है, कल्ब की हरकत बंद हो रही है, आखिर वाकया क्या है? मगर किसी को कुछ ना बता सकते, इसलिए कि कोई मामूली बात ना थी कि सरसरी तौर पर बता दी जाती। इसलिए कि जिस तफसील की जरूरत है वो उस वक्त मुयस्सर ना थी। अब मुयस्सर होने का इम्कान है तो अर्ज किए देते हैं, आप घबराइएगा नहीं और ना इसको बदहवासी समझिएगा। ये क्रिकेट का किस्सा है और हॉकी से शुरू हो रहा है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमको हॉकी और क्रिकेट की फर्क मालूम है। मसलन हॉकी का गेंद सफेद होता है और क्रिकेट का काला। और मसलन मसलन ये मतलब ये कि मिसाल के तौर पर सैकड़ों फर्क अर्ज किए जा सकते हैं। खूब याद आया, मसलन क्रिकेट में रन बनाए जाते हैं और हॉकी में गोल। हॉकी में गोलकीपर होता है और क्रिकेट में विकेट कीपर। मतलब अर्ज करने का ये है कि जमीन और आसमान का फर्क है इन दोनों खेलों में। और हम क्रिकेट की दास्तान जो हॉकी से शुरू कर रहे हैं, इसका बाखुदा ये मतलब नहीं है कि अब हम इतने ही गोया गौदी हैं कि हॉकी को क्रिकेट या क्रिकेट को हॉकी समझते हैं। बल्कि क्रिकेट की दास्तान हॉकी से शुरू करने की वजह यह है कि हमारा किस्सा असल में हॉकी ही से शुरू होता है। स्कूल के ज़माने में हम हॉकी खेला करते थे और कुछ अच्छा ही खेलते थे कि हमको स्कूल की उस टीम में ले लिया गया था जो टूर्नामेंट खेलने वाली थी। चुनांचे हम टूर्नामेंट के मैचों में खेले और खुशकिस्मती से हमारी टीम फाइनल में भी पहुंच गई। पहुंच क्या गई, बल्कि जीत ही जाती अगर हमारी नजरें ऐन उस वक्त जबकि हम आसानी से गोल बचा सकते थे, तमाशाइयों में वालिद साहिब पर ना पड़ जाती, जो आए तो थे मैच देखने, मगर आंखें बंद किए कुछ बुड़बुड़ा रहे थे और कुछ अजीब रिक्कत अंगेज चेहरा बना हुआ था उनका। हमने उनको दिल ही दिल में कहा कि आज कहाँ आ गए, और वहां शोर हुआ गोल हो जाने का। इस शोर से हम भी चौंके और वालिद साहब ने भी आंखें खोल दी और कुछ ऐसी कहर आलूद निगाहों से देखा कि हमको हॉकी से तबीयत उचाट करके रख दी। अब हमारी टीम लाख लाख जोर लगाती है गोल उतारने के लिए, मगर मालूम होता है कि उस तरफ की टीम के किसी खिलाड़ी के वालिद साहब तमाशाइयों में थे ही नहीं। नतीजा ये खेल खत्म हो गया और हमारी टीम हार गई। अब जिसको देखिए वो हम ही को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है। भाई ये हुआ क्या था, सो गए थे क्या? कमाल कर दी तुमने, गेंद टहलता हुआ तुम्हारे सामने से गोल में चला गया और तुम मुंह उठाए खड़े रहे। हद कर दी तुमने भी। हारने का अफसोस नहीं है, मगर ये तो मुफ्त की हार हुई। तमाशाइयों में से एक साहब कहते हुए निकल गए, रिश्वत में अफीम मिली थी खाने को, गोली खाकर गोल करा लिया। अब किसी को हम क्या बताते कि हम पर क्या क़यामत गुजर रही थी उस वक्त। लानतें बरसती रही हम पर और हम सर झुकाए सब कुछ सुना किए, इसलिए कि वाकई कसूर अपना ही था। दूसरी इस लानत मलामत की परवाह किसको थी? दिल तो उस वक्त के तसव्वुर से धड़क रहा था जब घर पहुंचकर वालिद साहब के सामने पेशी होगी। बमुश्किल तमाम इस मजमा से जान बचाकर थके हारे घर जो पहुंचे तो ड्योढ़ी में कदम रखते ही वालिद साहब की गरजदार आवाज सुनाई दी, मगर मैं पूछता हूं कि मुझे आज तक क्यों ना मालूम हुआ कि साहबजादे को खुदकुशी का ये शौक भी है। तुम तो ये कहकर छुट्टी पा गई कि यही होता है खेल कूद का जमाना। वालिदा साहिबा ने फरमाया, तो क्या गलत कहा मैंने? किसके बच्चे नहीं खेलते? वालिद साहब ने मेज पर घोंसा मारते हुए फरमाया, फिर वही खेल।
اے جناب، یہ موت کا کھیل ہوتا ہے، موت کا۔ گولیوں کی بچھاڑ ہوتی ہے ہر طرف، اور خدا ہی کھیلنے والوں کو بچاتا ہے۔ میر اصغر علی کا نوجوان لڑکا، ہائے کیا تندرستی تھی اس کی، اس کھیل کی نظر ہو گیا۔ کلیجہ پر پتھر کا پتھر گیند لگا، سانس بھی نہ لی اور جان دے دی۔ باپ نے بڑھ کر پیشانی کو بوسہ دیا اور آج تک کلیجہ پکڑے پھرتے ہیں۔ اگر کچھ ہو جائے اس کے دشمنوں کو تو تمہارا کیا جائے گا؟ میں تو ہائے کر کے رہ جاؤں گا، دونوں ہاتھ مل کر۔ والدہ صاحبہ نے کہا، اللہ نہ کرے ایسے کلمے زبان سے بھی نہ نکالو، آئے گا تو سمجھا دوں گی کہ یہ جان جوکھوں کا کھیل نہ کھیلا کرے۔ والد صاحب نے کہا، بخدا جتنی دیر کھڑا میچ دیکھتا رہا، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہا کہ پروردگار تو ہی اس کا حافظ و ناصر ہے۔ اختلاج کے دورے پر دورے پڑ رہے تھے کہ دیکھیے قسمت کیا دکھاتی ہے آج۔ ارے بھائی، کھیلنے کو میں منع نہیں کرتا، شطرنج کھیل لے، پچیسی کھیل لے، پروں کے گیند سے کھیل کھیلا جاتا ہے، بھلا سا نام ہے اس کا، وہ کھیلے، ٹینس تک غنیمت ہے، مگر یہ تو ایسا نامراد کھیل ہے کہ میر اصغر علی کلیجہ پکڑ کر رہ گئے تھے۔ والدہ صاحبہ نے وہم میں مبتلا ہو کر کہا، اب بار بار میر اصغر علی موئے کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ کہہ تو چکی ہوں کہ سمجھا دوں گی۔ والد صاحب نے فیصلہ کن انداز سے کہا، میں طے کر رہا تھا کہ علی گڑھ بھیج دوں گا اس کو، مگر اب تو جب تک مجھے پوری طرح یقین نہ ہو جائے کہ صاحبزادے کا ان خطرناک مشاغل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس وقت تک ناممکن ہے میرے لیے ان کو علی گڑھ بھیج دینا۔ ہم نے دل ہی دل میں کہا، یہ تو غضب ہو گیا، یہاں اسی امید پر جی رہے ہیں کہ اب علی گڑھ جائیں گے، ہاسٹل میں رہیں گے، کالج میں پڑھیں گے، اور صحیح طالب علمانہ زندگی کا لطف تو اب آئے گا۔ اور وہاں اس ہاکی سے خدا سمجھے، اس نامراد نے اس امید پر پانی پھیر کر رکھ دیا۔ اب ڈیوڑی میں کھڑا رہنا ناممکن بن گیا۔ والد صاحب نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، میں تو خود حیران تھا کہ یہ تم کو ہاکی کھیلنے کی کیا سوجی؟ عرض کیا، بے وقوفی تھی میری، کھیل کی وردی پہننے اور ٹیم کے ساتھ جانے کا شوق تھا، مگر اللہ بچائے میرا تو خون خشک ہو کر رہ گیا۔ امی جان نے کہا، تم سے زیادہ تمہارے ابا جان اپنا خون خشک کر کے آئے ہیں، یہ بھی گئے تھے دیکھنے۔ ہم نے بڑی معصومیت سے کہا، اچھا آپ بھی گئے تھے؟ میں نے کہا، میں نے نہیں دیکھا، مگر میں تو باز آیا ایسے کھیل سے، جن کو جان دینا ہو اپنی وہ کھیلیں یہ کھیل۔ والد صاحب کو 16 آنے یقین ہو گیا کہ برخوردار ذاتی طور پر ایسے ہی بزدل واقع ہوئے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں، اور حسب معمول علی گڑھ جانے کا پروگرام بنتا رہا۔ جہاں تک ہاکی سے غائب ہونے کا قصہ ہے، وہ بھی جھوٹ نہ تھا۔ ایک تو رعایتی حیثیت سے اس اسکول کی پہلی ٹیم میں لیے گئے تھے، دوسرے فائنل میچ میں مخالف سمت سے آنے والے گیند کے ساتھ جو اخلاق برت چکے تھے، اس کے بعد یہ سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا کہ پھر بھی ہم کو ٹیم میں رہنے دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ طائب ہونے والی بات بھی من جانب اللہ کچھ سچ مچی ثابت ہوئی اور ہاکی سے واقعی نجات مل گئی۔ اسکول میں کچھ دن فائنل ہارنے کا یہ قصہ لطیفہ، اور ہم اس لطیفے کے ہیرو بنے رہے، مگر اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی، اور امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد تو ہاکی سے کیا، اسکول ہی سے کوئی واسطہ نہ رہا۔ علی گڑھ میں داخلہ لینے کے بعد اس قسم کے جان جوخم کھیلوں کے علاوہ اور بھی بے شمار تفریح مشاغل کے کالج کے باہر کی زندگی بے رونق سی محسوس ہونے لگی، اور کچھ ایسا دل لگا کہ حساب جو لگایا تو یہ صرف 4 سال کی بہار تھی۔ حالانکہ دل یہ چاہتا تھا کہ یہ جنت اتنی بے ثبات تو ثابت نہ ہو، چنانچہ اس کا خود ہی انتظام کرنا پڑا کہ اب ایسی بھی کیا جلدی کہ ہر سال پاس ہی ہوتے چلے جائیں۔ اگر ہر جماعت میں صرف ایک سال فیل ہوتے رہیں تو آسانی سے یہ نعمت دگنی ہو سکتی، اور 8 سال تک ان دلچسپیوں کے مزے لوٹ سکتے۔ اسی پروگرام کے ماتحت ذرا اطمینان سے پڑھتے رہے۔ بعض سفر ایسے دلچسپ ہوتے ہیں اور راستے کی فضائیں مسافر کو ایسا موہ لیتی ہیں کہ وہ میل ٹرین کے سفر کے بجائے پیسنجر میں سفر کرنا چاہتا ہے۔ کچھ اس قسم کی پیسنجر ٹرین سے ہم نے کالج کا سفر طے کرنا شروع کیا،
کہ ہر اسٹیشن پر ٹھہر ٹھہر کر سفر کر رہے ہیں۔ اس کے متعدد فائدے بیچ پہنچے۔ ایک تو یہ کہ وہ جو خام کاری مسلسل اور متواتر پاس ہونے میں عام طور پر پائی جاتی ہے اور جس کی بدولت حصول تعلیم کا مقصد رفتہ رفتہ فوت ہو جاتا ہے، الحمدللہ کہ وہ خام کاری پیدا نہ ہوئی اور پختگی کے علاوہ ایک عجیب ٹھوس قسم کی تجربہ کاری خود بخود پیدا ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ کالج کی زندگی کے وہ گوشے بھی دریافت ہوتے رہے جو پاس ہونے والے طالب علموں کو پاس ہونے کی خود غرضانہ جلد بازی کے بدولت نظر ہی نہیں آتے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو پاس ہونے والے طالب علم ہوتے ہیں ان کا کام سوائے پڑھنے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ عملی زندگی میں جب قدم رکھتے ہیں تو نہایت نامعقول ثابت ہوتے ہیں۔ ملازمت تو خیر مل جاتی ہے مگر اجلاس کے کٹہرے میں اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے طوطا اپنے پنجرے میں چنے کی دال کی کلیا پر بیٹھا کھا رہا ہو۔ نہ ان میں اختراع اور جدت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، نہ کسی قسم کی اپج، بس لکیر کے فقیر ہوتے ہیں اور صورت سے یتیمی برستی ہے۔ برعکس ان کے وہ طالب علم جو کالج میں صرف پڑھتے ہی نہیں اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں، خواہ پڑھے لکھے ثابت نہ ہوں لیکن بہت کچھ ضرور ثابت ہوتے ہیں۔ عجیب مصروف زندگی ہوتی ہے ان مرنجام رنج طالب علموں کی۔ کہیں ٹیم جا رہی ہے اور وہ بھی ساتھ ہیں، راستہ میں شرارتیں ہو رہی ہیں، جس شہر میں ٹیم گئی ہے وہاں کی سیر، دعوتیں، پھر میچ کا مارکا۔ کالج میں ہیں تو آج یونین کے انتخابات کی سیاست کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، طالبی مشاعرے کی مجلس سے انتظامیہ کے رکن ہیں، پرسوں یونیورسٹی پارلیمنٹ کی حزب مخالف کے رکین ہیں۔ اگر کافی فیل ہوئے تو طالب علموں کے علاوہ پروفیسروں کے بھی دوست ہیں، جونیئر قسم کے طالب علموں کے والدین بنے ہوئے ہیں۔ مختصر یہ کہ عجیب ہنگامہ خیز مصروفیت ہوتی ہے اور زندگی تجربوں سے مالا مال ہوتی رہتی ہے۔ کچھ اسی قسم کی زندگی کالج میں اختیار کر رکھی تھی اور یہ طے تھا کہ جلدی کا کام شیطان کا۔ ہم تو اطمینان سے ذرا سیر کرتے ہوئے کالج سے نکلیں گے اور طالب علم جو نصاب سال بھر میں گھاس کاٹنے کی طرح ختم کر دیا کرتے تھے اس کو ہم دل لگا کر 2 سال میں ختم کر رہے تھے کہ پہاڑ سر پہ یہ ٹوٹا کہ والد صاحب کی عمر دغا دے گئی اور ہم کو کالج چھوڑنا ہی پڑا۔ مگر اتنے دنوں تک کالج میں رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے شہر میں ایک قسم کی دھاک سی بیٹھ گئی۔ احباب و اعزا کو جب کالج کے قصے سنانے بیٹھ جاتے تو بڑا اثر ہوتا سب پر۔ انہی قصوں میں ایک قصہ کرکٹ کے متعلق بھی تھا کہ کالج چھوڑنے سے ہم کو صرف یہ نقصان پہنچا ہے کہ تعلیم ادھوری رہ گئی، مگر خود کالج کو یہ نقصان پہنچا ہے کہ اب مدت تک ان کو کرکٹ کا کپتان نہ ملے گا۔ اتفاق سے یہ قصہ مقامی کرکٹ ٹیم کے کپتان صاحب کو سنا رہے تھے، جن کو یہ خبر نہ تھی کہ کرکٹ ٹیم کے ساتھ خود اپنے خرچ سے ادھر ادھر جانے کا اتفاق تو ضرور ہوا تھا مگر آج تک کرکٹ کا بلہ چھونے کی نوبت نہ آئی تھی۔ مگر سوال تو یہ تھا کہ وہ ٹھہرے مقامی کرکٹ ٹیم کے کپتان، ان سے آخر ہم بات کرتے تو کیا کرتے؟ اور اتنے دنوں تک علی گڑھ میں رہنے کا روب جماتے تو کیسے جماتے؟ ان کے نزدیک علی گڑھ کالج میں سوائے کرکٹ کھلانے کے اور کچھ گویا سکھایا ہی نہ جاتا تھا۔ دھوم تھی علی گڑھ کرکٹ ٹیم کی، لہٰذا اگر وہ ہمارے قائل ہو سکتے تھے تو صرف اس طرح کہ ہم اپنے کو اسی مشہور و معروف ٹیم کا کپتان ثابت کریں۔ مقامی ٹیم کے کپتان صاحب نے کہا، کیا بات ہے صاحب، علی گڑھ کی ٹیم کی تو گویا آپ کپتان تھے اس کے؟ عرض کیا، زندگی عذاب تھی صاحب، آج بمبئی جا رہے ہیں، ٹیم تو کل دہلی اور پرسوں کلکتے، 2 مرتبہ تو ولایت جانے کے لیے بھی اصرار ہوا، بمشکل جان چھڑائی۔ اپنی بات یہ بھی کہ ایک مرتبہ بمبئی میں ایک مرکا کا میچ ہوا، اتفاق سے سب سے پہلے میں ہی کھیلنے گیا۔ اب جناب ہوا یہ کہ میرے علاوہ 10 کے 10 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اور میں 700 رن بنا کر ناٹ آؤٹ واپس آیا۔ کپتان صاحب نے گویا آؤٹ ہوتے ہوئے کہا، جی کیا کہا، 700 رن ناٹ آؤٹ؟ نہایت انکسار سے عرض کیا، ناٹ آؤٹ تو خیر اکثر رہا ہوں، البتہ رن سب سے زیادہ ملی، یہی 700 بنائے۔ اس کے بعد کلکتہ میں بنائے تھے 586 رن۔
وہ اور بھی حیرت سے بولے، 586! حیرت ہے صاحب! اور وہ اسی حیرت میں غرق چلے گئے۔ ہم کو کیا معلوم تھا کہ یہ معصوم قسم کا وقتی جھوٹ رنگ لا کر رہے گا۔ چنانچہ ایک ہفتہ کے بعد وہ 4-5 کرکٹ کے کھلاڑیوں کا ایک وفد لے کر تشریف لے آئے۔ سب سے اس خاکسار کا تعارف کرایا گیا، گویا محض ہمارے بھروسے پر ٹیم ٹورنامنٹ میں داخل کر دی ہے اور طے یہ کیا ہے کہ کپتان آپ ہی رہیں گے۔ لاکھ انکار کیا، بہت کچھ سمجھایا کہ کرکٹ چھوڑے مدت ہو چکی ہے، مگر توبہ کیجئے، یقین کون کرتا تھا۔ وہاں حساب لگائے بیٹھے تھے کہ ہاتھی لاکھ لٹے گا، پھر بھی 1.25 کا۔ 700 اور 586 رن نہ صحیح 200-250 تو مشق چھوٹنے پر بھی بنا ہی لیں گے۔ مختصر یہ کہ کوئی عذر مسموع نہ ہوا اور آخر سر تسلیم خم کرنا ہی پڑا۔ شامت اعمال پہلا ہی میچ ان انگریزوں سے پڑا جو سچ پوچھئے تو اس کھیل کے موجد ہیں، اور ان کے بولر ایسے ظالم کہ گیند کیا پھینکتے تھے، گویا توپ کا گولا پھینک رہے ہیں۔ ٹاس میں ہم لوگ جیت چکے تھے اور ہماری ٹیم کھیل رہی تھی۔ کھیل کیا رہی تھی، چاند ماری بنی ہوئی تھی۔ 4 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اور رن کل 8 بنے تھے۔ یہاں یہ حال کہ ایک تو اختلاج کا مرض یوں ہی ہے، دوسرے نہ بھی ہوتا تو ظاہر ہے کہ علاوہ عزت و آبرو کے یہ تو کچھ موت اور زندگی کا سوال بنتا جا رہا تھا۔ اگر ان ظالموں کا گیند ذرا بھی ادھر ادھر ہو گیا تو والد صاحب کی روح سے جب عالم بالا میں ملاقات ہوگی تو وہ کیا کہیں گے کہ کیوں بیٹا یہی وعدہ تھا تمہارا؟ مگر سوال تو یہ تھا کہ اب کر ہی کیا سکتے تھے۔ چھٹے کھلاڑی کے آؤٹ ہوتے ہی اب ہم کو جانا تھا۔ کلمہ شہادت پڑھ کر لیگ گارڈ بندھائے، جس طرح دوسروں نے بیٹ سنبھالا تھا ہم نے بھی بیٹ سنبھالا، اور اب جو اپنے کھلاڑی کے ساتھ روانہ ہوئے تو مجمع نے کیپٹن ان کا نعرہ بلند کیا اور تالیوں سے فضا گونج اٹھی۔ ان تالیوں سے طائر روح اور بھی مائل پرواز ہو گیا۔ بالکل یہ معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کسی قتل کے مجرم کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے کہ جد اعلیٰ ایک جہاد میں گھوڑے کی پیٹھ پر لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے، ایک بزرگ محبت میں ناکام رہ کر دریا میں ڈوبے تھے، باقی تمام افراد خاندان بستر مرگ پر موت کی کروٹ لے کر اس جہان سے اس جہان کو سدھارے تھے، مگر ہماری قسمت کرکٹ کی موت لکھی تھی۔ بہرحال دل کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ موت برحق تو ہے ہی، اگر کرکٹ کی راہ میں فنا ہو گئے تو اتنے تماشائی نماز جنازہ کے لیے مل جائیں گے۔ لوگ تالیاں بجا بجا کر آسمان سر پر اٹھائے ہوئے تھے اور کپتان صاحب کا کلب باؤنڈریاں مار رہا تھا۔ وہ مشکل تمام وکٹ تک پہنچے اور جس طرح دوسروں نے سینٹر لیا تھا ہم نے بھی اس رسم کو پورا کیا، حالانکہ ہمارے ایسے کھلاڑی کے لیے اس کی چندہ ضرورت نہ تھی۔ سینٹر لے چکنے کے بعد اس دلچسپ دنیا کو ایک مرتبہ پھر حسد بری نظر سے دیکھا۔ دل نے کہا، چرچے یہی رہیں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ اب جو اس گیند پھینکنے والے ملک الموت کو دیکھتے ہیں تو جی چاہا کہ چکرا کر گر پڑیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ ایک عظیم الشان چکندر سامنے کھڑا ہے، وہ اس وقت کوہ آتش فشاں نظر آ رہا تھا۔ دل نے کہا کہ اگر اس کے گیند سے واصلے بحق ہو گئے تو جنت تک رن بناتے چلے جائیں گے۔ ہمت کر کے بیٹ پر جھکے، ادھر وہ گیند لے کر بڑا ہی تھا کہ ہم پھر کھڑے ہو گئے اور موت کچھ دیر کے لیے التوا میں پڑ گئی۔ مگر بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی؟ کھیلنے کے لیے تیار ہونا ہی پڑا اور بیٹ پر جھک کر آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے ہی لمحے محسوس یہ ہوا کہ جیسے ان ہاتھوں میں جن سے بیٹ تھامے ہوئے تھے ایک برقی لہر سی دوڑ گئی اور مجمع نے تحسین و آفرین کا شور بلند کیا۔ معلوم ہوا کہ گیند آیا اور بیٹ سے چھو کر کچھ ایسے زاویے سے نکل گیا کہ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوئی کہ یہ کٹ ہماری استادی کا نتیجہ ہے۔ 2 رن خواہ مخواہ بن گئے، کاش ایک ہی رن بنا ہوتا اور ہم اس خوفناک بولر کی زد سے بچ گئے ہوتے۔ نتیجہ یہ کہ پھر کھیلنے کے لیے تیار ہونا پڑا اور جی کڑا کر کے اب کی مرتبہ طے کر لیا کہ ایسی بھی کیا بزدلی، مرنا ہی ہے تو نام کر کے مریں گے، اب کی مرتبہ ہٹ لگائیں گے۔ چنانچہ بجائے جما کے بیٹ رکھنے کے بیٹ تان کر کھڑے ہو گئے
مجمع نے شور مچایا، ساتھیوں نے پریشان ہونا شروع کر دیا۔ خود مخالف کھیلنے والوں کو حیرت ہوئی، مگر ہم اپنے ارادے سے باز نہ آئے۔ چنانچہ اب جو گیند آتا ہے اور ہم ہٹ لگاتے ہیں تو سارا مجمع فیلڈ میں ٹوپیاں اچھالتا ہوا چلا آیا۔ کہکوں سے فضا گونج اٹھی اور ہوش میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ کیچ کرنے والے نے بجائے گیند کے بلے کا کیچ کیا تھا اور گیند خود ہمارے لیگ گارڈ میں محفوظ تھا۔ مخالف ٹیم اس کو اپنی تذلیل سمجھ رہی تھی کہ یہ کھیل نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بمشکل تمام ان لوگوں کو سمجھایا گیا کہ مشق چھوٹی ہوئی ہے، ورنہ علی گڑھ کی ٹیم کے وہ کپتان ہیں جو 700 رن بنایا کرتے تھے۔ امپائر نے تعصب سے کام لے کر ہم کو آؤٹ قرار دیا اور ہم اسی حالت میں اسی وقت گھر پہنچا دیے گئے۔ اس لیے اب تک کرکٹ کا نام سن کر غش آ جاتا ہے۔